चारकों अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मिज़ान अकरम बलूच यकनू की सरहाली व नशर में खिदमत हाज़िरें। 2.5 साल पद पाक भारत मुज़ाकरात पदा बिंदात गुत्ता शुमारा याद भी के 2008 मुंबई अमलाचे पद ये मुज़ाकरात तातुल शिकार गुत्ता के ताम पदा मदीद दुई वज़ीर आज़म के भूटान शनी मुलाकात गुत्ता गए जो पद आयना हमें गुश्तगिया के दोबारा बायदे शनी बिंदात में भी हमें सिलसिले पिसरा सेक्रेटरी कारजानी हम यक निंद गिंदे बुत पदा मर्ची इंडिया तहा दुहें मुल्कानी सेक्रेटरी दाखिलानी मयाना ये मुज़ाकरातानी बिंदात गुत्ता उशा कमी बहेगी कि ये 2 रोज़ा के मुज़ाकरात बहेगे ता अवली रोजा मर्ची जिदा कप्तान गुत्ता दहशतगर्दी वो इज़ियानी मामलात पदा कैदियानी रिहाई बाबता मर्ची दुहें बाहर गुत्तंग दुहें बार हमें कप्तान गुत्ता वो पदा शुमारा याद भी कि दुहें मुल्कानी मयाना क्रिकेट सेमीफाइनल के इंडिया शार मोहालिया बह गए ये बाबता सऊदी वज़ीर आज़म पाकिस्तानी सदर वज़ीर आज़म दुहें दावतनामा राधा तक था क्या दुहें भी आए सेमीफाइनल मैच बेचारा पाकिस्तानी ने मगा छे वज़ीर आज़म होती वफ्त अमराइया चारशंबे रोचा इंडिया सर बहेगी ताकि ये मैच बेचारी उशा कमी बहेगी कि ये न सिर्फ सेमीफाइनल क्रिकेट मैच है बल्कि माँ सरपत बहेगी कि तजिया निगार शबास गहराई सरा चारा गया परचा के क्रिकेट सिफारतकारी है ये बिंदात हन्नी न बल्कि जौलक के दौरा हम गुत्ता गए था हमारे टेमा एक दौरिया से अश्ताद हफ्ता मदद के दो मुल्कानी सरदा फौज उश्ता तक था हालत बास ख़राब था बड़ा ज़ियाउलक होती वफ्द अमराइया शो तोदा पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच चारे पता में बड़ा बेचारे दिमाग मुशर्रफ दौरा 2005 हम हमें सूरत आला मुशर्रफ शो उदा पाकिस्तान भारत में है ना क्रिकेट मैच जारी और मर्ची हम सूरत आल तकरीबन हमें वड़े तो ये बाबता वज़ीर आज़म के रहो गए मैच चारेगा तो यकीनन तज़ेनेगार हमें कुछ गया कि सिफारतकार जो क्रिकेट सिफारतकारी है एक मौसर ज़रिए दुई मुल्कानी कशीदगी कम करने के हवाले तो यकीनन ये सिलसिला धीमा रहो गए भले मर्ची की मरागा शाह माँ ये दुराई सिचुएशन गप जने दुई मुल्कानी के मीडिया किरदार छे बुत खुद का परचे के गुशा गमी भी कि मीडिया सोसाइटी एक आदे के अर्च सोसाइटी तहा अराबी या शर्री अर्ची अस्ना आदे का जा कायम थे भले आदे के वतीतों का हम बाजें अराबी बुत खुद खाना और यकीनन हमें अराबियाना भी दूर करने के हवाले वायदे मीडिया बलाएँ किरदार अदा खुद का ये नहीं कि दो मुल्कानी मयाना चाहे आपे मसला भी कश्मीर इशू भी या दहशत गर्दी तनाज़ा पे हम ये नहीं कि मीडिया शन हल का बल्कि दो मुल्कानी हुकूमत ही ये मसाला ना हल खुद करना भले मीडिया एक बात वाला किरदार है खुद का क्या माहौल जवान का साजगारी का मीडिया यकीनन ये बलाएँ किरदार दो मुल्कानी दरमियान खुद का माँ चारक लोटेंगे एक पद एक प्रोसेस शुरू था दो मुल्कानी कशीदगी कम करने के और मुज़ाकरात ने प्रोसेस पदा देमा रहो के हवाले कमल शुरू था दो मुल्कानी मीडिया से 6 वड़ा चारेंगे और मीडिया ये बाबत किरदार 6 बैग लूटी मर्ची मैकरा कराची 2 सीनियर जर्नलिस्ट साड़ियाँ मायने शुमारा तारुफ करने वाजा मूसा कलीम वाजा जनरल सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब है वाजा शमीमुर रहमान वाजा सीनियर जर्नलिस्ट है आप दोनों को खुश आमदेद। मूसा कलीम साहब 2.5 साल के बाद अब दोनों मुल्कों के दरमियान ये सिलसिला शुरू है मुज़ाकरात का क्या तवक्कुआत हैं और क्या उम्मीदें हैं आपकी? जी हाँ बिल्कुल एक पेशरफ्त तो हुई है और जब किसी चीज़ में हम इस तरह की कोई पेशरफ्त आती है तो इम्कानात बिल्कुल रोशन होते हैं उसके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट इंशाल्लाह क्योंकि जब डिबेट का या गुफ्तगू का या मुज़ाकरात का दरवाज़ा अगर बंद रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जंग हम गुज़िश्ता 60 सालों से 62 साल से हम देख रहे हैं कि जंग जो है या तनाज़ात कुछ नहीं मतलब मसले का हल नहीं पेश कर सकी तो ये गुफ्तगू है ये डायलॉग है ये आपस में मिल बैठना ही है जो हमें कुछ हमारे ताल्लुकात भारत और पाकिस्तान के बेहतर बनाने में मुआविन और मददगार साबित हो सकता है तो इससे बहुत अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह
ضرور یہ جمہوری حکومت جو اس میں پیش رفت کر رہی ہے اور وہاں مذاکرات کا جو چانسز ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں اچھے نتائج برآمد ہونے کے گیپ بیچ میں بہت آتا ہے، تعطل کا شکار بار بار ہو جاتے ہیں. مطلب ایسے بیچ میں ایسے عوامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں اور ہمیشہ دونوں ملکوں میں کشیدگی برقرار رہے. یہ قوتیں ہیں. کیا اس دفعہ آپ کی کیا امیدیں ہیں کہ اس دفعہ یہ پروسیس کنٹینیو آگے تک جائے گی؟ جی ہاں، اب دیکھیں نا، یہ تو اب حکومتوں کے ہاتھ میں ہے. اچھا. یہاں اور بھارت کی حکومت اور پاکستان کی کہ دونوں اس کو کس طرح مسئلے کو لے کر چلتے ہیں. رکاوٹیں تو بہت ہیں، مسائل بھی بہت ہیں بیچ میں، لیکن ان مسئلوں کو حل کرنا ہی جو ہے وہ اس کے لیے پیش رفت کرنا ہی اصل چیز ہے. اور اگر یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا مختلف رکاوٹیں آتی ہیں تو انہیں کو تو عبور کرنا ہے، اسی کے لیے تو حکومتیں ہیں. حکومتوں کا کام تو یہی ہے کہ ان کو ٹیکل کرتے ہوئے یا انہیں کنونس کرتے ہوئے جو بھی مشکلات راستے میں آ رہی ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز انہیں روک رہے ہوں یا کچھ تعطل کا شکار معاملہ ہو رہا ہو تو اسے بہتر طریقے سے وہ ان کے تحفظات بھی دور کریں اور اپنا بھی پیش رفت آگے کریں، اور اسی میں امید کی جا سکتی ہے کہ آگے اچھے نتائج برآمد ہوں گے. شمیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے اس مذاکرات جو بھی 2.5 سال بعد دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ آئس بریکنگ ایونٹ ہو سکتا ہے. اچھا. کہ اتنے دنوں سے جو سرد مہری کا شکار تھے دونوں ملکوں کے تعلقات، جن وجوہات کی بنا پر آپ سب جانتے ہیں، بامبے کے بعد خاص کیس قتل ہوا، اور بھی ایشوز ہیں جس کے پر ہمارے جو ہیں معاملات جو ہیں وہ ہم ایک سا یعنی ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے، کانفلکٹنگ ہے اس پہ. تو اس طرف دوبارہ جانے کے لیے، اس راہ پہ دوبارہ سفر شروع کرنے کے لیے یہ ایک بڑا خوش آئند موقع ہے جس کو اچھا کیا کہ دونوں ملکوں نے ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کی ہے. کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے جو تعلقات جس نہج پر ہیں ان میں جب بھی بگاڑ آتا ہے تو پورا ریجن جو ہے نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ اس کے اطراف میں جو ممالک ہیں ان پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور یعنی اگر کشیدگی ہو تو تجارت اور ترقی کے جو مواقع دونوں ملکوں کو ملنے چاہیے وہ بھی مسدود ہو جاتے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ لینا کہ آج اگر وزیر اعظم چلے جائیں گے اور کل کوئی بڑی بات ہو جائے گی تو یہ یعنی خام خیالی ہوگی. لیکن یہ ایک پیش رفت ضرور ہے. اس کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ اس وزٹ سے پہلے، انویٹیشن سے پہلے جو ایک خاص ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ انٹیریئر سیکرٹریز کی جو ملاقات ہے، اور بیسک کنسرن جو ہے وہ ہندوستان کا بھی اور پاکستان کا بھی اس ریجن میں ہے ٹیررزم کے حوالے سے. اور ٹیررزم کے حوالے سے جب آپ بات کریں تو وہ میجر کنسرن جو ہے اس میں انڈیا کا بھی آئے گا اور پاکستان کا بھی آئے گا. تو وہ ایشو جس کو کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کا ایک بنیادی عنصر سمجھا جا رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کراس بارڈر جو وائلیشن اس کو رکوائے. پاکستان کہتا ہے کہ آپ رکوائے. ایک تو الزام تراشی کی ایک نہ ختم ہونے والی ایک مشین تھی جو چل رہی تھی. تو اس ایشو کو جب آپ ایڈریس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بڑا ایک سوچا سمجھا پریگمیٹک آپ نے ایک اسٹیپ لیا ہے ٹو ریئلی ٹیکل دا ایشو. اب اگر یہ صرف نشستن و گفتن و برخاستن ہوا تو بات تو نہیں ہوگی. اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا انٹیریئر سیکرٹریز کے درمیان اس کو امپلیمنٹیشن، جیسا موسیٰ کلیم صاحب نے فرمایا، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوگی. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ان کے جو فیصلے ہوئے ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. ایک تو اس میں نقطہ نگاہ جو ہے نا وہ ان کا جو مخصوص سوچنے کا جو انداز ہے دونوں ملکوں کے، مثلا جو ٹیررزم کی بات آپ کر رہے ہیں، انڈیا کی اپنی ایک سوچ ہے کہ بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے ان کا اپنے پانی کا ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے. تو یہ لگتا ہے کہ صدیوں تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں جب بھی میں ہندوستان اور پاکستان کی، کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ بیٹل آف کلنگا کے متحمل نہیں ہو سکتے. اشوک کی اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہو تو اس وقت کتنے ہزاروں آدمی مار دیے گئے. اس کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو خون خرابہ جو ہم نے بیکار کیا، اور پھر اہمسا کی
شروع ہو گئی بات اور امن و آشتی کی بات یہ ہے کہ نقطہ نظر تو رہے گا، حکومتوں کے نقطہ نظر میں فرق جو ہے کچھ چینجز جو ہیں وہ بڑی مشکل سے آتے ہیں، اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ دونوں طرف کی جو بیوروکریسی ہے وہ کبھی بھی کوئی اپنی پوزیشن کو گیو ان نہیں کرنا چاہتی، وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں ڈیسیشن میکنگ کا رکھنا چاہتی ہے۔ بہت سارے جو پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو مسائل آج بھی باقی ہیں وہ یہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ جو ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ہے، پلس وہ جو ایک بیوروکریسی کا جو رول ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی خطرناک گیم ہوتا ہے جس میں حکومتیں بعض اوقات بے بس ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے سول سوسائٹی اور میڈیا کی دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو اجاگر کریں اور عوام الناس تک یہ بات لے جائیں کہ یہ فیصلے آپ نے کیے تھے اور اس پر مزید عمل درآمد جو کرنے کا آپ نے وعدہ کیا وہ اب تک کیوں نہیں کیا؟ مطلب اس میں میڈیا کے کردار کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ذمہ دارانہ کردار میڈیا اس جو پروسیس شروع ہوا ہے ادا کر سکتے؟ دونوں ملکوں کے میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میڈیا جو ہے معاف کیجیے، میڈیا دونوں طرف کا، بلکہ ایک گروپ جو ہے دونوں ممالک کا، وہ بھی اس میں مطلب آگے کچھ نظر آ رہے ہیں امن کی بحالی اور خوشگوار تعلقات کے حوالے سے، لیکن افسوس تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جب اسٹوریز کی بات آتی ہے، خبروں کی بات آتی ہے، یا جو معاملات جب وہ اجاگر کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے میڈیم میں، تو تھوڑا اس بات کا وہ خیال نہیں رکھتے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سنسنی خیزی ہوتی ہے خبروں میں، دونوں سبقت بازی اور سنسنی خیزی۔ جی جی، اب سنسنی خیزی کیوں رکھتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ اپنی مقبولیت کے لیے اور اپنی جو ریٹنگ کے لیے، اس میں وہ سنسنی۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اس کی بات کر رہے ہیں، جو پیش رفت کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں یہ ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شامل کہہ رہے ہیں، جو سب سے زیادہ پیش ہیں امن کی بحالی کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، لیکن کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے سنسنی خیزیت پھیلاتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال اگر آپ اجازت دیں کہ دیکھیے دونوں ملکوں میں سول سوسائٹی جو ہے روزانہ صبح شام بات کر رہی ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں اور یہ کرنا چاہیے کرنا چاہیے، اور اٹاری اور واگا پہ ہم مظاہرے بھی کرتے ہیں اور بڑے زندہ باد اور اس کے نعرے بھی یکجہتی کے نعرے کرتے ہیں، لیکن ایک واقعہ ہوا بامبے کے اندر، اس کے بعد معلوم ہوا دونوں ملک جنگ کی حالت جنگ میں آ گئے اور سارا کچھ معاملہ لپیٹ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سول سوسائٹی کا کو دخل اس طرح سے سوسائٹی کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکی وہ بات پہنچانے کے لیے کہ جو لوور ٹیئر تک پہنچنے چاہیے۔ میں اکثر اپنے ہندوستان کے دوست جو ہیں وہ آتے ہیں تو ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے، وہ یہی میں ان سے کہتا ہوں بھائی صرف کراچی، لاہور یا بامبے یا دلی میں بیٹھ کے کانفرنسز کر لینے سے تو امن یا نہیں آ جائے گا، دوستی تو نہیں بڑھ جائے گی۔ جو عام آدمی ہے گاؤں میں دیہات میں، اس کے اندر شعوری طور پر یہ اس تک یہ بات اس کو تسلیم اس کو سمجھانی پڑے گی۔ میں کلیم کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ ممبئی حملوں کا جب ذکر کر رہے تھے، جب اس وقت تاج ہوٹل کے گنبد کا آگ بھی ابھی تک نہیں بجھا ہوا تھا، لوگ ہوٹلوں میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن انڈین میڈیا یہ دکھا رہا تھا، نقشے دکھا رہا تھا کہ انڈیا کو ان شہروں پر بمباری کرنی چاہیے، ان پر حملہ کرنا چاہیے، اور پاکستانی میڈیا یہ دکھا رہا تھا کہ پاکستان نے کبھی تو ایسا کیا ہی نہیں اور نہ ہی پاکستان کبھی کر سکتا ہے۔ یہ بیلنس ہونی چاہیے، رپورٹ ضرور ہونی چاہیے، رپورٹنگ ہونی چاہیے، بیلنس ہونی چاہیے، اور اس میں سنسنی خیزی پیدا کرنا دونوں ممالک کے مفاد کے خلاف ہے۔ اور جیسا کہ شمیم الرحمان صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا اس میں آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو سول سوسائٹی کی آپ نے بات کی، سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، اس میں اب تک جو کوششیں ہو رہی ہیں بالکل بے شک ہو رہی ہیں، کئی سالوں سے ہو رہی ہیں، کئی برسوں سے ہو رہی ہیں، لیکن اس میں جو دو عوامل ہیں جو ہمیں قریب لاتے ہیں وہ اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں ایک ہے نوسٹیلجیا، اور یعنی یہاں کے کچھ لوگ پارٹیشن کے بعد وہاں چلے گئے، وہاں کے کچھ لوگ ادھر آ گئے، ان کا ایک نوسٹیلجیا ہے، ان کا ایک تعلق ہے اس جگہ سے، اور وہ اس کے خواب دیکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر رہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا ہے لسانی بنیاد پر، اگر وہ ان کا نوسٹیلجیا نہیں ہے تو لسانی، مثال کے طور پہ پنجاب
کہ ہمارے برادران ہیں وہ ان کی زبان ایک ہے، اس طرف زبان ایک ہے، تو وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے روابط اچھے رہیں، بے شک اگر وہ وہاں نہ بھی گئے ہوں، نوسٹلجیا نہ بھی ہو، لیکن اب تک جو کوششیں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں محض جذبات کی بنیاد پہ، بغلگیر ہونا، بھائی بھائی کہنا، اس سے معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ مؤثر انداز نہیں رہا ہے اس کا، بنیادی کردار تو رہا ہے لیکن مؤثر نہیں ہو پایا اب تک، اس کا کوئی رزلٹ اس وجہ سے نہیں نکل پایا کہ صرف جذبات کی بنیاد پر، صرف نوسٹیلجیا کی بنیاد پر یا صرف لسانیت کی بنیاد پر ان چیزوں کو ہم نہیں کر پائیں گے بہتر، اور یہ خوشگوار تعلقات کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ دونوں طرف کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، دیکھیے آج ہمیں یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہم دونوں پر نیوکلیر پاور ہیں، ہم دونوں، اور ہم دونوں کے آپس میں معاشی مفادات بھی ہیں، تو جب تک ہمارے جو وہ اسٹیک ہولڈرز پیس کے جو ہیں اور جو نئے ہم پیدا نہیں کریں گے کہ جن کو اس امن سے فائدہ ہوگا، جن کو اس امن میں کی وجہ سے ترقی ان کی بھی ہوگی اور ان کا مفاد وابستہ ہوگا، تب تک جو ہے ہم صحیح مؤثر خوشگوار ایک خوشحال بر صغیر، ایک ترقی یافتہ بر صغیر کا خواب تو اس وقت پورا نہیں ہوگا جب دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. جی بالکل، اور جنگ کا آپ نے دیکھ لیا کہ جنگ سے نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا تو گفتگو سے ہی ہوگا، یہ ہوگا تو ایک دوسرے کی شکایات دور کر کے ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر آپ میڈیا کا کردار، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، سنسنی خیزی ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے میڈیا کو ایک کام اور بھی آپ کی اجازت سے میں کہنا چاہوں گا کہ کرنا چاہیے کہ ایسی ڈیبیٹس شروع کریں دونوں طرف کے لوگ کہ جس سے امن کی بحالی اور آپس میں تعلقات خوشگوار ہونے پر بحث ہو، اس کے مفادات پر بھی اور اس کے نقصانات پر بھی، دونوں پر. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے فائدے ہی ہوں، اس سے فائدے ہی ہوں گے یا صرف نقصانات بھی ہوں گے، دونوں پہ بحث ہو، ایک ہیلدی بحث ہو، دونوں کا میڈیا جو ہے اس کو اجاگر کرے، ایک ایکسپرٹس اس پہ رائے دیں، اور اس سے جب تک یہ سوچ دونوں میڈیا میں بھی یہ سوچ، یہ فکر پائی جاتی ہے، دونوں سول سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، ایک طرف اکھنڈ بھارت کی اور دوسری طرف لال قلعہ پر جو ہے نا وہ جھنڈا لے رہا نہیں، یہ سوچ جب تک ختم نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا نا کہ جو دونوں ملکوں کی یہ جو مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو پرپیچویٹ کرنے میں، اس کو سیلویج کرنے میں، اسٹیبلشمنٹ جو دونوں ملکوں کی جو بیوروکریسی جو ہے وہ اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ ان لوگوں کی پشت پناہی کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک بامبے کا انسیڈنٹ نہیں ہے، ہندوستان میں بہت بڑے جرنلسٹ، ہمارے بڑے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بھی ہیں، لکھتے ہیں اور ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، لیکن جب پاکستان کے ساتھ معاملات جب آتے ہیں تو وہ ریبڈ قسم کے کنزرویٹو نیشنلسٹ، الٹرا نیشنلسٹ بن جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ پھر اس میں آبجیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ لال قلعے پہ ہم جھنڈا لہرانے کے لیے پیدا ہوئے. بھائی دو ملک ہیں، آزادی آپ کو مل چکی ہے، اب آپ دونوں یہ چیز تسلیم کریں کہ دونوں سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں اور دونوں کا حق ہے آزاد ملکوں کی حیثیت سے زندہ رہنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط بڑھائیں. آپ دیکھیے کہ یہاں ابھی بھی بات ہوئی، میں موسیٰ کلیم صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ نوسٹیلجیا کا ایک فیکٹر ہے کہ جس پہ ڈیفینیٹلی وہی لوگ آگے زیادہ ہے جو ڈیوائیڈڈ فیملیز کے تھے، لیکن اس میں لسانیت کا عنصر میں اس لیے نہیں کہتا کہ صرف پنجاب کے لوگ ہندوستان سے اس میں شامل نہیں ہیں اور نہ پاکستان سے صرف پنجاب کے لوگ اس میں شامل ہیں، سندھ کے بھی لوگ جاتے ہیں، بلوچستان پختونخوا سے بھی آتے ہیں. ایک نہیں مثال ایک کیلکولیٹ. دیکھیے بات یہ کہ میری ابھی پچھلے دنوں سائیکو ہے، ہاں سائیک کی دونوں طرف سے ہے کہ ریزرویشنز ہیں، ہم جاتے ہیں جلوس بھی نکالتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ واگا بارڈر سے جاتے ہیں اور آ سکتے ہیں تو آپ یہاں سے مونا باؤ سے یا جیسلمیر اور خیرپور وغیرہ کے سیکٹر سے کیوں راستے نہیں کھولتے آپ؟ اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا دونوں ملکوں کے. جب آپ میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا صحیح معنوں میں اور تجارتیں بڑھیں گی، جیسا کہ موسیٰ نے کہا کہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا. جب آپ کسی چیز کو چلانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ اس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ نہیں کریں گے تو آپ میں کیسے اس کو تسلیم کروں گا کہ یہ طریقہ کار ہے میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. تو امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے جو گورنمنٹس، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت حد تک ریزسٹ کریں گی اینی چینج، سنجیدگی نہیں ہے. وہ دونوں طرف سے پولیٹیکل فیکٹرز بھی آتے ہیں، پھر ان کے اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک علیحدہ ان کا ہوتا ہے. لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بڑی اپارچونیٹی اس وقت آئے گی ہندوستان اور پاکستان میں جب ہم یہ ڈرائنگ روم اور یہ جو ابھی اسٹیریو ٹائپ جو موومنٹس فار پیس چل رہی ہے اس سے آؤٹ آف باکس آپ کو نکل کے کچھ نہ سولوشن لانا پڑے گا. ورنہ یہ ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کی جو سول سوسائٹی ہے بے یار و مددگار کھڑی ہوتی ہے اور حکومتوں کا کرم پہ ہوتی ہے, ذرا سا کچھ ہوتا ہے تعلقات خراب کر دیتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, پورے شاہ رخ خان جگہ مروے گونڈے بریک کے پت پتہ